بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वो रहमान ही है जिसने कुरान सिखाया, उसी ने इस कामिल इंसान को पैदा फरमाया, उसी ने इसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद उसी के मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं और जमीन में फैलने वाली बूटियां और सब दरख्त उसी को सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद कर रखा है और उसी ने अदल के लिए तराजू कायम कर रखी है ताकि तुम तोलने में बेएतदाली ना करो और इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल को कम न करो। जमीन को उसी ने मखलूक के लिए बिछा दिया, इसमें मेवे हैं और खुशबूदार फल और फूल हैं। बस ए गिरोह जिन्नो इंसान,
तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ख्वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज सबसे पहले जो 22 साल पहले जो मेरे साथ शुरू हुए थे इस तहरीक में, इस जिहाद में, ये असल में दो किस्म की सियासत हैं। एक इंसान करता है एक करियर बनाने के लिए, और दूसरा जो कि मेरे रोल मॉडल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, वो एक मिशन के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में आके एक मिशन के तौर पे एक दुनिया की तारीख पे इनकलाब लेके आए। तो मैं कभी भी इसको एक करियर नहीं समझता था, एक प्रोफेशन नहीं समझता था। मैं आया था इस मुल्क में आज से 22 साल पहले पॉलिटिक्स करना है, और मेरा मकसद ये था कि हम अपने मुल्क को वो मुल्क बनाएं जो इसको बनना चाहिए था, यानी कि जिधर हमने एक दुनिया में मिसाल देनी थी कि हकीकी इस्लाम क्या है, वो मदीना की रियासत में क्या चीजें थी जिसने एक दुनिया में इतना बड़ा एक इनकलाब लेके आई। एक कौम जो कुछ भी नहीं थी, थोड़े से कबीले थे, उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो मैं आज उन साथियों को याद कर रहा हूं, खास तौर पे दो जो मेरे साथ शुरू हुए थे। एक एहसन रशीद, जिन्होंने आज से 22 साल पहले मेरे साथ शुरू हुए थे और वो कैंसर की जंग हार गए और वो आज हमारे साथ नहीं है। और दूसरी सलोनी बुखारी, वो भी शुरू में हमारे साथ चली थी इसी मिशन पे, और वो आज हमारे साथ नहीं है। तो मैं उनको खास याद कर रहा हूं, लेकिन मैं उन सारे कारकुनों को आज सलाम पेश करता हूं और खैराज तहसीन पेश करता हूं, जो बड़े मुश्किल वक्त पे मेरे साथ चले, जिनका घरों में मजाक उड़ा करता था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि किस टांगे पार्टी के साथ आप लगे हुए हैं। तो मैं आज सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके बगैर मैं यहां नहीं पहुंच सकता था। अच्छा, मैं सबसे पहले आपके सामने, अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूं कि आज हम किधर हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आज किधर हैं, किन मसले मसाइल पे हैं, हमारे ऊपर किस तरह के चैलेंजेस हैं, और फिर इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा इनका हल क्या है। तो सबसे पहले ये समझ जाएं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। आज पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 कर्जा 6,000 अरब रुपया था। यानी 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6,000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6,000 से 15,000 अरब, और 2013 में 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। यानी इतना ज्यादा कर्जा
جو پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو قرضہ تھا اور جو پچھلے 10 سال میں قرضہ چڑھا ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے کہ یہ کدھر گیا پیسہ. یہ اگر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے؟ تو انشاءاللہ یہ تو بعد کی بات ہے. جو آپ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں، اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. یعنی قرضے اتارنے کے لیے نہیں، قرضوں کے اوپر، سود کے اوپر آج ہم قرضے لے رہے ہیں. جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا، ان کا جو سالانہ بیرون ملک کا قرضہ تھا وہ تھا $2 ارب. یہ پچھلے ایک سال میں ہر مہینے ہمیں $2 ارب کا قرضہ لینا پڑ رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی 2013 میں تو $60 ارب ہمارا بیرونی ملک کا قرضہ تھا. آج $95 ارب ہے. اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے بیرون ملک کے قرضے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج ہمارا جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے ہی اس وجہ سے کہ ہمارے بیرون ملک کے قرضے اتنی تیزی سے بڑھے اور ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم کیسے یہ واپس کریں. میں اس کے اوپر بھی آؤں گا ابھی کہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا. لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ایک طرف پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور انسانوں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یعنی یہ عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ UNDP کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ 5 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. یہ دنیا میں ہم 5 ان ملکوں میں ہیں جدھر سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں. ان 5 ملکوں میں پاکستان ہے جدھر سب سے زیادہ ہماری عورتیں ڈلیوری کے وقت مرتی ہیں. دنیا میں یہ ہم ٹاپ 5 ملکوں میں سے ہیں. ہم بدقسمتی سے ان دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جدھر سب سے زیادہ ایک بیماری ہے اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے. اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی، ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی، تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح، ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں. میں آج یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں آج آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں. یہ اگر آپ پکچر دیکھیں، اس میں ایک طرف 2 سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے جس کی ایک نارمل برین ہے، یعنی وہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے اور اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑا ہو رہا ہے. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پورا دماغ ہے وہ پوری طرح بڑھ ہی نہیں رہا. اور یہ ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستان پوری نہیں مل رہی. ان کا وہ زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، وہ 21ویں صدی میں آگے نہیں جا سکتے. ان کے ماں باپ کے اوپر سوچیں کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوگے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کیسے اپنا راستہ بدلیں گے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستے پہ جدھر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ایک مقروض قوم، پیسہ ہی نہیں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں، اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں. ہم بچوں کو، اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے، ہم روزگار نہیں دے سکتے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے
وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے اور وہ ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر. جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رولنگ ایلیٹ ہے. ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات، اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا رہن سہن آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا رہن سہن کیا ہے. پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں 524 ملازم. 524 ملازم. ایک ملک ایک طرف مقروض ہے، دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں 80 گاڑیاں ہیں، 33 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. اور ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہے. جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ 1100 کنال پہ ہے. پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں، ان کے اوپر کروڑوں روپے کا سالانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے. پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں. پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤسز ہیں. جتنی ان کی گاڑیاں ہیں، جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں 2-2 3-3 کئیوں کی گاڑیاں ہیں. ہمارے ڈی سیز، ہمارے کمشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کتنے کنال کے. ایک طرف ایک قوم مقروض ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں وہ انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے. ہم جب آزاد ہوئے ہم بھی ویسے ہی رہتے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا رہن سہن دیکھیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائم منسٹر نے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرچ کیا ہے. کوئی 65 کروڑ روپیہ ایک پرائم منسٹر دورے پہ خرچ کرتا ہے، دوروں پہ. یہ کیا کرنے جاتے ہیں باہر؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ 65 کروڑ روپیہ آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کدھر جاتا ہے پیسہ؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کا بجٹ تھا 16 کروڑ روپیہ اور سنا انہوں نے 8 کروڑ روپیہ دوروں پہ خرچ کیا ہے. یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے؟ وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا ہم ایک تباہی کی طرف اب جا رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم نے اگر اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. ہمیں طور طریقے بدلنے پڑیں گے. ہمیں اپنا رہن سہن بدلنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لیے ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں سے کھا سکتی. یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں. 45% پاکستان کے بچے ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح. ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان بچہ اسکولوں سے باہر ہے. 2.25 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے. ان کا کیا بنے گا؟ یعنی اگر یہ آبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے، ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے، ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو. اگر یہ ملک اسی طرح جاتا رہا، پانی کا آگے کون مسئلہ حل کرے گا؟ کون اس ملک ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے، کلائمیٹ چینج. ہم دنیا میں نمبر 7 وہ پاکستان ہے نمبر 7 پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، جو موسم گرم ہو رہا ہے. ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے
کہ ہم اپنی حالت بدلیں. میں میری ایک ہی ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول ماڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں, جو قرآن شریف اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے, جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, جو آپس میں لڑتے تھے, جن کے دو طرف سپر پاورز تھیں, رومن امپائر ایک طرف, پرشین امپائر ایک طرف, وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھیں کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کر دیا, اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا. وہ کیا چیزیں کی تھیں؟ میں ذرا صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ پرنسپلز جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں. وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں, دو سپر پاورز کے سامنے کھڑا کر دیا. تو وہ میں آپ کو بتاؤں کو بدلنا ہے, وہ کیا اصول ہیں. سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالادستی آتی ہے, رول آف لا. اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی. جو بھی سویلائزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون کے اوپر عمل کرنا, ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے. قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا. تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کی, اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی میں سزا دوں گا. یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. دو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کٹیرا کے اندر کھڑے ہوئے, عدالت میں گئے. حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے. دو چیزیں سامنے آتی ہے کہ ایک, سارے لوگ قانون کے سامنے, خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہے, اور دوسرا وہ بھی برابر کے شہری ہیں. یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی, تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہیں. پھر انہوں نے زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ کیا چیز تھی؟ زکوٰۃ کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے. جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری, میں ان کے لیے پیسہ خرچ کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکسیشن. یہ آج مغرب کے اندر ہے. آپ یہ جو بڑے, جن کو میں بڑی سویلائزڈ قومیں کہتا ہوں, اسکینڈینیویا, یہ ناروے, سویڈن, ڈنمارک, اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسو ٹیکسیشن ہے. پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ان کے ٹیکس سے نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. تعلیم, غریبوں کی اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ علاج ہسپتالوں میں, بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں, عدالت میں جائیں ان کے لیے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے. یہ ساری چیزیں مغرب میں. یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئی تھیں. زکوٰۃ حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے, وہ پیسے سے معذوروں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, غریبوں کو اسٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی. اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر, یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی, جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی. آج مغرب میں یہ ہے. مغرب میں آج آپ کو کتے نہیں بھوکے مرتے دیکھتے. اب جانوروں کے لیے وہاں جگہ بنی ہوئی ہیں, ان کے لیے ہسپتال ہیں. وہ نہیں آپ کو سڑکوں پہ ملتے بھوکے مرتے ہوئے. جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے. وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے کھڑا مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی, میرٹ کا نظام تھا. آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے. آج ہمارے میرٹ دیکھیں, وہاں دیکھیں. اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزرو کرتا ہے. خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں, لیکن ان کو انہوں نے سپہ سالار بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرٹ تھی. جو مسلمان اوپر گئے تھے, میرٹ کا نظام تھا. آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں
یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں، یہاں نہیں ہیں. پھر ذمہ داری کیا تھی جو ملک کا جو خلیفہ تھا، جو ملک کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ سب سے پہلے صادق اور امین، سچا انسان. یہ آج مغرب کے اندر ان کے امریکن پریزیڈنٹ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ، برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا. تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر، سارے خلیفہ. دوسری چیز، اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پریزنٹ کرتے تھے. حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے، عام آدمی نے پوچھا اے عمر کدھر سے کپڑے لیے؟ جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ لیا. یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں، اور وہ جواب دہ بھی ہے. آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈرز جواب دہ ہیں، عوام کو جواب دہ ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پہ بند کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکاندار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میں وقت کا خلیفہ ہوں. آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے. ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں، یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے. مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. پھر تعلیم. سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو ایک عظیم انسان نے، عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی. آج ہمارا حال دیکھ لیں، 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آج آپ سوچ لیں مغربی تعلیم کے اوپر. تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں، اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں، یہ حالات اس لیے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس اصول پہ نہیں چل رہا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہاں جناب ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تب پاکستانی پیسے والے آ گئے، مسلمان پیسے والے آ گئے. اس لیے نہیں یہ ملک بنا تھا. یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال، جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 500 سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا، انہوں نے یہ ایک خواب تھا کہ ہم ایک ان اصولوں کے اوپر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کرکٹر نہیں بھی بن سکتے، کپتان نہیں بن سکتے، تیز بولر نہیں بن سکتے، ہسپتال نہیں بن سکتا، پھر دیہات میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا، پھر 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں. میں ساری زندگی ایک چیز سیکھی ہے، مقابلہ. آپ سب کو، آپ نے میری ٹیم بننا ہے، اور میں آپ کو اب یہ جدھر ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے اس سے. تو شروع کروں گا اپنے آپ سے. میں پہلے یہ جو ہماری 524 ملازم ہیں، میں ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہا. میں نے ایک جو ملٹری سیکٹری کا باہر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جگہ ہے، ان کا گھر ہے، اس میں رہ رہا ہوں. 3 بیڈ روم کا وہ گھر ہے. 2 ملازم رکھوں گا، اور یہ 2 گاڑیاں رکھوں گا. وہ 2 گاڑیاں اس لیے رکھوں گا
کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. اصل میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا, میں یہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے, اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں. نہیں تو میں آرام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہو. یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے. میں بڑے بڑے بزنس مین کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو باہر سے منگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی, ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے. یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے. اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤسز, ہم جو چیف منسٹر ہاؤسز ہیں, دو جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں, ہم ان کو سب میں سادگی لے کے اب آئیں گے. خرچے اپنے کم کریں گے. ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے, اب کیا ہیں. سارے گورنر ہاؤسز کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. یہ کمیٹی ہے دانشوروں کی, اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. یہ میٹ کرے گی ابھی کمیٹی انشاءاللہ جب ہماری کیبنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی. یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا. یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو. پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی, جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے اسکالرز کو بلائیں گے. ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے, ایک ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے. یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے. تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے, باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے. ایک ہم پوری اب ٹاسک فورس بنائیں گے. ڈاکٹر عشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچے کم کریں. ہر ڈپارٹمنٹ بائی بیوروکریسی کے اندر ہر جگہ جدھر خرچے اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شاہانہ رہن سہن میں, ہر جگہ اب ہم نے خرچے کم کروانے اور لوگوں کو یہ احساس دلوانا. اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گیا, جن کو ہم معاشرے نے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا, جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں. تو ڈاکٹر عشرت کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں. میں یہ بھی ایک آپ سب کے سامنے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور قرضوں پہ گزارا کرتے رہے اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں. کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے, کبھی کہیں قرضے لیتے ہیں. ابھی ہم پتہ ہے جی IMF سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں. دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا. کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. قرضہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے, ایک مشکل وقت آتا ہے. دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے قرضہ لیا ایک پیریڈ کے لیے, اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی. ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارا کرتے آئے اب تک ہم نہیں کر سکتے. اب ویسے اگلے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو قرضہ بھی دیں گے, دیکھیں جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے, آپ کی عزت چلی جاتی ہے. اب آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں, آپ کو برا لگے گا نہیں, مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں. کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے, کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے شوکت خانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلا ہوں, لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا. لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو, مجھے بھی شرم آئے گی
اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے. دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی، وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں برا لگتا ہے. میں کئی دفعہ ہوا ہوں، ہم باہر گئے ہیں، پاکستانیوں کو علیحدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دے کے چلے جاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. لیکن یہ ہمارا قصور ہے، یہ دنیا کا قصور نہیں ہے. ہم جو ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے پہنچتے ہیں. تو میں انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے. وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. اور کیسے؟ وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. پیسہ اکٹھا کرنا ہے ہم نے. اس 20 کروڑ لوگوں کے اندر 8 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں. 20 کروڑ عوام میں 8 لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہاں پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکس ہی نہیں دیتے. جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں نے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو ایف بی آر ہے، جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے. اس کے بعد میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا. آپ کا ٹیکس آپ پہ خرچ کروں گا. پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے اب آسٹیرٹی کیمپین، سادگی کی، یہ چلتی جائے گی مسلسل. ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا. لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ کہ آپ نے اپنے ملک کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، بیچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں، کچی بستیوں میں جا کے دیکھیں، کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں، وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی، ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا، انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا. یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہے، انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے، ہم نے پوری ایک پاور ٹاسک فورس بنانی ہے. ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں. جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ یعنی کہ 1000 ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے. یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے، جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے. کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آ کے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے؟ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے، یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے؟ اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے، وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے، آپ نے ان کو ووٹ. ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی، ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں. اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے، ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. ہم ہر رکاوٹ ان کی
ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جو بھی رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ایکسپورٹس کی. پھر انویسٹمنٹ ہے. اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے. سرمایہ کاری کے لیے, سرمایہ کاروں کے لیے ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن بنانے کی کوشش کریں گے. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ایک آفس ہوگا جو صرف اور صرف جو انویسٹمنٹ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں, جو رکاوٹیں ان کے لیے, جو مشکلات ان کے لیے, انشاءاللہ ہم دور کریں تاکہ یہاں سرمایہ کاری بڑھے. پھر ہم نے اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری, دیکھیں ایک ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا, وہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے. جو چھوٹے انڈسٹریل, جو چھوٹا بزنس مین ہوتا ہے, جو چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے, ان کے لیے اس وقت بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. تو جو ورڈز ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, یعنی ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں, اتنی ریڈ ٹیپ ہے, اتنی مشکلات ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کرتے. ان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ وہ پیسہ انویسٹ کریں, پھر روزگار لوگوں کو ملے. اس کے بعد میں نے جو ہماری ایمبسیز ہیں ساری باہر, ان کو میں نے کل سے انشاءاللہ پیغام پہنچاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں, جو اتنا بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے, جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں, جس پیسے پہ ملک چلتا ہے, تقریباً 20 ارب ڈالر باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں. ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ان کے لیے ہماری ایمبسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارا لیبر ہے وہاں, اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. فوری طور پہ میں اپنی ایمبسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا. ہم کوشش کریں, ان کی مدد کریں, جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لاوارث نہیں ہیں. ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا یا وہ بے قصور ہیں, کئی لوگ بےچارے پتہ چلتا ہے یہ جو وار آن ٹیرر کے بعد ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو, تو انشاءاللہ اپنی ایمبسیز سے ان کی پوری مدد کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. اور پھر میں آ گیا اوورسیز پاکستانیز پہ. میں آج اوورسیز پاکستانیز کو خاص آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں رکھوائیں. اس وقت ہمیں ڈالرز کی بہت کمی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہمارا خسارہ اتنا بڑھ گیا, جو ٹریڈ گیپ ہے ہمارا, جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت ڈالرز کی. میں چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے بینکوں میں پیسہ رکھوائیں. ریمیٹنسز بھی جب بھیجتے ہیں رشتہ داروں کو, بینکوں کے ذریعے بھیجیں تاکہ ملک کو ڈالرز ملیں. یہ ہمارا جو ایک مشکل وقت ہے, اس مشکل سے یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص کہوں گا کہ آپ اس ملک میں ہماری مدد کریں. اس وقت ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد کرپشن, یہ تیسرا بہت بڑا ایشو ہے. کرپشن کے اوپر ہم نے پورا اب زور لگانا ہے. کوئی بھی ملک جس میں اتنی زیادہ کرپشن ہو, ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. کرپشن دو کام کرتا ہے, ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. دوسرا, کرپشن کرتے وقت جب صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں, نہیں تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے, نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے. اس لیے کرپشن کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے. ایک تو نیب ہے, نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیئرمین سے میٹنگ کروں گا. کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے, ان کو ہمارے سے مین پاور چاہیے, ان کو فنڈ چاہیے, ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاورفل بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک قانون پاس کرنے لگے جو ہم نے پختونخوا کی اسمبلی میں کیا تھا, اسے کہتے ہیں وسل بلور ایکٹ. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی, خاص طور پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے, جو بھی پیسہ اس سے وصول ہوگا اس کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے, اس کا 20 یا 25% اس کو جائے گا. یعنی کہ ان کو حلال طریقے سے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر وہ ملک کی کرپشن بچائیں اور ملک کا پیسہ بچائیں. یہ وسل بلور ایکٹ انشاءاللہ جو پختونخوا میں یہ بھی پاس کریں گے. اور SECP یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے, کیونکہ یہ بھی پہلے یہ ملے ہوئے تھے کرپٹ لوگوں کے ساتھ. اور پھر FIA,
میں منسٹری آف انٹیریئر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ FIA کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا، کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر، ہم نہیں اٹھا سکیں گے، لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا۔ میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر، اب سب تیار ہو جائیں، یہ شور مچائیں گے۔ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں، جو ابھی تک بڑے آرام سے پیسہ بنا رہے تھے، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، FBR کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے۔ تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا، یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کی شور مچائیں گے، اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے، شاید سڑکوں پہ بھی آئیں، جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے، تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے۔ اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے، ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے۔ ہم نے یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں، نیچے مسئلے ہیں، کچہریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے، عام آدمی کو مصیبت ہے، زمین کے کیسز ہیں، کئی سال چلتے ہیں، لوگ بچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے۔ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے، جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا، وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی۔ 1 سال کے اندر سارے کیسز، سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا، اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا۔ 1 سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے۔ ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے، یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا ہے اور سزا نہیں ملتی، تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو۔ اور میں چیف جسٹس صاحب سے آج یہ خاص ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بیواں ہیں، انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے، وہ بیچاری ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں، زمینوں کے کیسز ہیں، وہ بیچاری رل گئی ہیں، سالوں بیچارے گزر گئی ہیں، اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے۔ تو میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا، کم از کم جو بیواں ہیں ان کے پلیز کیسز حل کریں آپ، جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں، اور یہ بیچاری ان کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں شروع کی پالیٹکس، تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا، اور اس نے کہا کہ میں اور میری بیٹی ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، میرے ہسبینڈ کو کسی نے قتل کر دیا، ہم وہ قتل کا کیس کے لیے FIR کے پیچھے پولیس تھانے جاتے ہیں، وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے، اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم کس کے پاس جائیں؟ تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عزم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے، یہ جو ہماری بیوہ ہیں، ہمارے جو بیچارے غریب طبقہ ہے، جیلوں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں، اور جیلوں میں بھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وکیلوں کے گروپس، وکیلوں کو بھیجیں گے جیلوں کے اندر، کم از کم جا کے دیکھیں جیل کے اندر جو پڑے ہوئے لوگ جیلوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور برے حالات میں رہ رہے ہیں، اور کئیوں کا صرف جرم ہے ان کی غربت۔ تو ہم نے ایک وہ بھی کرنا ہے، اور پھر پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے۔ پہلے مجھے KP کی بڑی خوشی ہے کہ KP کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں،
اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جس طرح کے پی کی پولیس نے ایک ایسی تبدیلی لے کے آئی کہ ہمارے الیکشن کی جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس تبدیل ہو گئی. وہاں لوگوں کو اعتماد آ گیا پولیس کے اندر, وہاں جرم نیچے آ گئے, اور وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنل کیا. اور ایک پولیس کے جو آئی جی تھے جنہوں نے یہ ساری ریفارمز کی, ان کا نام تھا ناصر درانی, وہ تب آئی جی تھے. اب میں نے ناصر درانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیبنٹ کے اندر, اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخوا کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا. کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ہم اس وقت ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتے سندھ میں, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ. اور ایک پولیس کا جو بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے, اور یہ پھیلتی جا رہی ہے بات کہ بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا, لیکن وہ کیونکہ سامنے آ گیا, اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں, لیکن ماں باپ شرم آتی ہے, وہ بیچارے بات نہیں کرتے. تو میں نے پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کی ہم نے منسٹری بنائی ہے, اس کا اصل ایک مقصد بھی یہ ہوگا کہ یہ جو بچوں چائلڈ ابیوز جو ہے اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے. چھٹا ہے جی تعلیم. تعلیم کا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری اسکولوں کے اوپر. گورنمنٹ اسکولز کے اندر جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے, ملک اوپر نہیں آ سکے گا. اکثریت ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے, اور کیونکہ گورنمنٹ اسکول لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر کئی دفعہ ریگولیٹڈ فیسز نہیں ہیں, فیسز بڑھ جاتی ہیں, کتابوں کے کاسٹ بڑھ جاتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ کئی دو نوکریاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ جائیں. لوگ اپنی قربانی دے دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کی قربانی نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں بچے کم از کم ان کو صحیح تعلیم ملے. اس لیے سب سے زیادہ تو ہم نے زور لگانا ہے گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. پختونخوا کے اندر کئی گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ اتنی ہوئی کہ پرائیویٹ اسکول سے 1.5 لاکھ بچہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آیا. اب ہم نے اس کو اور لیول پہ لے کے جانا ہے. ہم نے گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنی ہے. اس کے باوجود جو اتنے زیادہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ہم ایک اور چیز سوچ رہے ہیں کہ ڈبل شفٹ کریں. پرائیویٹ اسکولوں کو دعوت دیں کہ جو گورنمنٹ اسکول کی پریمیسز ہیں جب وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹائم ختم ہو تو پرائیویٹ اسکول کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ کرائے پہ لے کے تو وہاں پھر وہ کلاسز ہولڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایمرجنسی ہے. ہم نے اپنے 2.25 کروڑ بچے جو باہر پڑے ہیں, ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دینا اپنی قوم سے. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور ہم نے مدرسہ کے بچوں کو نہیں بھولنا. میری جو اب ایک اور بھی ویژن ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکل کے بچوں کو بھی انجینئر بننا چاہیے, ڈاکٹر بننا چاہیے, بڑے بڑے کام کرنے کے لیے جنرل بننا چاہیے, ججز بننا چاہیے. یہ کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں ان کو موقع دیتے؟ تو انشاءاللہ ہم نے اب کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے جیسے 24 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ہمارے, ان کی سٹینڈرڈ ہم ریز کریں, ان کو موقع دیں کہ وہ بھی ان کے وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں. پھر ہسپتالوں کے لیے ہم نے ہاسپٹلس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. ہم نے جو پختونخوا کے اندر کیا بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں. شوکت خانم بنانا ہاسپٹل, ایک نیا ہاسپٹل بنانا, اس میں نئے نظام بنانا, اس کے اندر نیا سسٹم لے کے آنا, میرٹ کا نظام بنانا, سزا اور جزا آسان کام ہے. لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے, ایک فرسودہ نظام, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, بڑا زور لگا کے پختونخوا کے اندر آخری سال میں 5 سال زور لگایا, آخری سال میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. ابھی بھی نہیں آئی صحیح طرح, لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی مینجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا نہیں مقابلہ کریں گے. پھر ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیویٹ ہاسپٹل اور غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل.
ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. وہ پوری جا کے 2 صوبوں میں ہماری جدھر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے، اور سندھ میں ہم پوری کوشش کریں گے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے. پختونخوا کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا 5.5 لاکھ روپے کی جو انشورنس تھی کہ غریب گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو 5.5 لاکھ روپے تک وہ خرچ کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے تاکہ غریب گھرانے بیچارے، پہلی مشکل ہے کھانا پینا مشکل ہے، تو کوئی بیمار ہو جائے تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو، وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. پھر جو مسئلہ ہے پانی کا، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑی دیر سے آ رہا تھا، اس کے اوپر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا نہ اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی. اب ہمارے اوپر ابھی یہ ایمرجنسی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے شہروں کے اندر اب مشکل پڑ گئی ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آ گیا ہے، وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. کیا حالات ہیں کراچی کے. یہ کوئٹہ کے اندر وہاں پانی نہیں ہے. اسلام آباد میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے پانی کا، یہ آج نہیں، یہ دیر سے آتا جا رہا تھا، کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے. اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں پانی کے اوپر، اور پورا زور لگا رہے ہیں. پہلے شہروں میں کیسے پانی، پھر ہم نے کیسے پانی کو بچانا ہے. کسانوں کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتائے جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر پانی فصلوں کے لیے کسان دیتے ہیں، لیکن جو طور طریقے ہیں دنیا میں بڑے زبردست طریقے ہو گئے ہیں پانی بچانے کے لیے، اسپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ، ڈرپ ایریگیشن، کینالز، یہ جو نہروں کی لائننگ کریں گے تاکہ اس میں بھی پانی بچ سکتا ہے. لیکن اس وقت ایک ڈیم بنانا تو اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ بادشاہ ڈیم ہمیں ہر قیمت پہ بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نے نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے. اس کا ڈیم کیوں نہیں بنتی، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ڈیم کے لیے جس طرح چیف جسٹس نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے، یہ ساری قوم مل کے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ اکٹھا کریں بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے. پھر 9ویں چیز کسان. پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں. کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا وہ اپنی زمین پہ نہیں لگائیں گے، اور وہ زمین پہ نہیں لگائیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی. تو گورنمنٹ نے مدد کرنی ہے کسان پیسہ بنائے، اور پیسہ تب بنائے گا جب ہم اس کے خرچے کم کریں اور پیداوار کی قیمت بڑھائیں اور اس کی ییلڈ بڑھائیں، یعنی کہ 1 ایکڑ سے وہ زیادہ پیداوار نکال سکے. اب اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہمارے پاس فیصل آباد یونیورسٹی زبردست ہوتی تھی، وہ ہم نے جس طرح باقی ادارے تباہ ہوئے وہ بھی پیچھے رہ گیا. تو سب سے ضروری ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہم نے کسانوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے. یہ ہم سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بیچارے کسان ہندوستان سے سبزیوں کے بیج لیتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھ جائے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے کسانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے، لیکن ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر پانی کا بہتر استعمال کرنا وہ پھر دوسری چیز، اور کیسے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بڑی ضروری ہیں سول سروس ریفارمز، یعنی حکومت پالیسی بنائے گی اور اگر پالیسی کو سول سروس اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی صحیح طرح، اگر سول سروس اپنا کام نہیں کرے گی تو ہم تو جو مرضی پالیسیز بناتے جائیں. 60 کی دہی میں 1960s میں پاکستان کی سول سروس سارے ایشیا میں بہترین سول سروس مانی جاتی تھی. ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہماری اپنی سول سروس نے کیے تھے. ہماری سول سروس دنیا میں اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی. ہماری بدقسمتی ہم نے سیاسی مداخلت سے میرٹ ختم کر کے پروفیشنلزم ختم کر کے آج ہماری سول سروس اس معیار کی نہیں رہی. اب ہم نے اپنی سول سروس کو اٹھانا ہے تو ہم اس کے لیے ریفارمز کر رہے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی کمیٹی بن رہی ہے، اور وہ سول سروس ریفارمز کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ ہم کیسے میرٹ واپس لا سکتے ہیں، کیسے ڈی پولیٹیسائز کر سکتے ہیں. میں سول سرونٹس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انشاءاللہ ہماری حکومت میں کسی قسم کی
آپ ڈلیور کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. آپ کی افیلیشن جس مرضی جماعت سے ہے، یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ میرے ملک کے لیے کام کریں. میں آپ سے جو دوسری چیز یہ چاہتا ہوں، ہم آپ کو پوری عزت دیں گے. ہم آپ کو جس طرح بدقسمتی سے نوکروں کی طرح رکھا، کئی سول سرونٹس کو ٹریٹ کیا گیا، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے، کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے، آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ کو انشاءاللہ ٹینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے کہ یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفر، آپ کی وہ بھی مدد کریں گے. لیکن میں جو چاہتا ہوں، میں آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی، ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے، آپ نے اس کو عزت دینی ہے، اس کو انسان سمجھنا ہے، اس کو وی آئی پی بنانا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وہ بیچارے عام آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے. اس کے جو عام جو بیچارے کے جو اس کا حق ہے، جو اس کا رائٹ ہے، وہ ہی نہیں اس کو ملتا. ایک ہم انشاءاللہ رائٹ ٹو سروسز ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، جو ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے، کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ لوگوں کے کام کرتی ہے، جو عام آدمی کے کام، مثلا پاسپورٹ آفس ہے، مثلا آئی ڈی کارڈ ہے، جو بھی چیز جو عام آدمی کا رائٹ ہے، اگر اس کا ٹائم پہ کام کرتی ہے، ہم ان ڈپارٹمنٹس کو بونسز دیں گے. لیکن اگر لوگوں کا کام نہیں ہو رہا، ہم ان کو پینلائز کریں گے. سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سول سروسز میں. جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تنخواہیں بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے. لیکن آپ نے عام آدمی جو بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے سرکاری دفتروں کے باہر، اس کی آپ نے زندگی بہتر کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے. اس کے بعد بلدیاتی نظام. پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دی ہے. ہم نے اس میں سے بڑا سیکھا ہے. اب ہم سارے 2 صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے، ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے. ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے. ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے. اس کو ہم امپاور کریں گے. اس کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہوں گے، تاکہ ایک نچلی طور پہ ڈیولپمنٹ ہو. اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں، وہ دے دیتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی اے کو. کہیں بھی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملتے. ہاں، وہ ان کی آواز ہو سکتی ہے، بتا سکتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلدیات میں. تو ہم نے بلدیاتی نظام کو بہترین کرنا ہے. ساری دنیا کے اندر جو ملک آگے ہیں، ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہے. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریاں دینی ہے، اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا ہاؤسنگ کا. ہم نے بڑا چیلنج لیا، 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، سستے گھر 5 سالوں کے اندر. یہ بڑا چیلنج ہے. اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے باہر کی ایکسپرٹیز بھی لی ہے، پورا اوپینین لیا ہے اس میں کہ کیا سسٹم، کیسے ون ونڈو آپریشن لے کے آنا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے، لیکن اگر یہ چل پڑا، اس سے نوکریاں ملیں گی، اس سے اور انڈسٹری چلے گی، اس سے اور 50 انڈسٹری تو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بنایا کہ نوکریوں کے لیے. دوسرا، ہم نے سکل سکھانے ہیں. ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے. تیسرا، قرضے دیں گے، سود کے بغیر قرضے دیں گے نوجوانوں کو کہ اپنی وہ بزنسز کریں. اور آخر میں جو سب سے زیادہ ضرورت مجھے بار بار نوجوان کہتے ہیں، کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہے. میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی لاہور میں، تو وہ کئی گراؤنڈیں غائب ہی ہو گئی ہیں، قبضے ہو چکے ہیں ان کے اوپر. کراچی میں وہ مجھے بتا رہے ہیں، جاوید نعمداد بتا رہے تھے کہ وہاں جو گراؤنڈوں میں، کئی گراؤنڈوں پہ وہ کھیلتے، وہ قبضے ہو گئے، ان کے اوپر گھر بن گئے. ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہے. ہم نے لوگوں کے لیے پارکس بنانی ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک پوری کیمپین آپ چلائیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے لوگوں کا، شہریوں کا، ہماری خواتین کو نکلنے کے لیے پارکس بھی ہوں اور بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں. پھر ہم نے سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی. ہم نے 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں. اب ہم نے یہ سارے جو ہم نے تجربہ سیکھا ہے، سارے پاکستان میں اربوں درخت اب ہم نے لگانے ہیں. یہ ہمارے آنے نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے شہروں کے اندر درخت لگانے ہیں. اگر ہم نے شہروں میں درخت نہ لگائے تو یہ گرمی بڑھتی جائے گی. جس طرح کراچی کے اندر ہیٹ ویو آ گیا ہے، کیونکہ وہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے. وہاں صرف سیمنٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے. گرمی بڑھتی ہے، بارشیں کم ہو جاتی ہیں.
لہذا ہم نے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کو ہرا کرنا ہے، اور یہ ایک سارے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم ساتھ ملائیں گے. ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے، ان کو ہم ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پہ کیمپین کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولوشن، ہوا کی پولوشن جو کہ اس وقت لاہور میں نومبر آنے والا ہے، انتہا کی پولوشن ہے، بیماریاں ان سے پھیلتی ہیں، پتہ نہیں سے کتنی پولوشن کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے. ہم نے منسٹر پورا رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا، امین اسلم کو، اور انہوں نے پولوشن کے اوپر بھی، درخت لگانے پہ بھی. اور جو تیسری چیز ہے گندگی، حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے، اور ہم جتنا اپنے ملک میں گندگی پھیل گئی ہے، کراچی میں ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھا ہے. کہاں ایک صاف ستھرا شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے. اور پھر ہم سمندر کو بھی برباد کر رہے ہیں گند سمندر کے اندر ڈال کے. تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے ہم نے. اپنے ملک میں ہم نے دریا صاف کرنے ہیں، اپنی ہوا صاف کرنی ہے. یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لیے ویسٹ ڈسپوزل کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے کے آئیں. ہمارے پاس اتنی زیادہ یہاں ملک میں بے روزگاری ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور ہم نے اب اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی. تو یہ میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ 5 سال کے بعد ایسا لگے کہ جیسے آپ کسی دنیا کے یورپ کے ملک میں جاتے ہیں اور آپ کو صفائی نظر آتی ہے. اور یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے، اس کے لیے ارادہ چاہیے صرف. اور پھر ٹورزم، جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشیل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھرا ہوں، دنیا بھی پھرا ہوں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزورٹس کھولنے جا رہے ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہر سال 4 نئے ہم نے ریزورٹس کھولنے ہیں. یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی 4 ریزورٹس کھل چکے ہوتے پختونخوا میں، لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ 4 نئے ریزورٹس کھولنے ہیں. ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے. ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں، ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ اب ڈیولپ کریں گے. ہماری فیملیز جائیں وہاں. کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے، اتنی بڑی آبادی ہے. اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے، گوادر کے پاس جائیں، اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے کہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی. پھر فاٹا، 3-4 چیزیں جو ہمیں، میں آپ کو بھی بتا دوں، ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عزم چاہیے، ارادہ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. سب سے پہلے فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں. جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے، وہاں نارمل حالات نہیں ہیں. تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور کے پی ضاموں مرج کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ شروع کی جائے. اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ شروع کی جائے. یہ بہت بڑا ایشو ہے فاٹا کا، اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے. دوسری چیز بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے. بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ ناراض بھی ہیں، جو ملیٹنٹس بھی بن چکے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں. جو بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے، جس میں خود پورا زور لگاؤں گا. ساؤتھ پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا، یہ بالکل بننا چاہیے. 12 کروڑ کا پنجاب ہے. ایک لاہور سے بیٹھ کے 12 کروڑ کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی صحیح طرح. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پہ کام شروع کریں گے. اور کراچی کی میں پھر سے بات کر دوں، کراچی اگر نہیں اٹھے گا، کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے. کراچی کی پولیس، جو ساری سندھ کی پولیس، لیکن کراچی میں لا اینڈ آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے، پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کراچی کا یہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی. اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں، ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے.
ہماری نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس تھے. یہ ساری پارٹیز کا متفق فیصلہ تھا. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ساری پارٹیز نے 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں. انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح امپلیمنٹ کریں گے کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے. امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. فارن پالیسی میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایہ ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے. ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا, ان کا شکریہ. انشاءاللہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے. پاکستان کو امن کی ضرورت ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, امن جب تک نہیں آتا ہم اپنے یہ جو ہمارا آدھی آبادی غربت کی لکیر یا اس سے نیچے ہے ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں. جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے جو بچے سڑکوں پہ ہیں جن کو اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بچے ہمارے ہیں. ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا. تو جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں, ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں, اور ہمارے معذور ہیں جو ہینڈیکیپڈ ہیں, ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے. میں یہ چاہتا ہوں, میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں. انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے. جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا. انسانوں کے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے, جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے. آج اگر ہم نے وہ اس کو فلاحی ریاست جس کے لیے ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان, اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سوچے کوئی انہوں نے رومن ایمپائر سے کوئی قرضے مانگے تھے یا پرشین ایمپائر سے, یا انہوں نے کوئی امداد مانگی تھی؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا. انہوں نے انسانوں کے اوپر ساری توجہ دی تھی, ان کی تعلیم پہ, ان کو انصاف دینے پہ, ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پہ. انہوں نے صادق جو وقت خلیفہ تھے یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے عرب کے اوپر بھی فتح کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی نہیں بدلی, انہوں نے محلات نہیں بنائے, سادگی اختیار کی. تو میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں, میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا. صرف مجھے جو سیکیورٹی کی وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا. آپ کا پیسہ میں بچاؤں گا اور وہ سارا اپنی اس 50% نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرواؤں گا. کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو. اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں, کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. کوئی کسی قسم کی میں یعنی آپ ایک اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لیں کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ میرے دشمن ہیں. میرا ان سے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی تباہی کرتے ہیں. تو آپ نے میری مدد کرنی ہے اپنا پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. کون سا انسان ہے کہ جس کے گھر میں چوری ہو رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے کہ نہیں جی پولیس خود ہی پکڑ لے گی؟ آپ چور کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کراتے ہیں. جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے, آپ غریب ہو رہے ہیں, آپ مقروض ہو رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں, آپ میری مدد کریں ان کو روکنے کے لیے. اور اسی طرح جب ہماری حکومت کوئی بھی آپ کا پیسہ, آپ کا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرے گی, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کو بولنا چاہیے, آپ ہمارے اوپر چیک رکھیں. آپ کو
یہ کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے پیسے کی، میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میری ٹیم بن کے مدد کریں میری اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کو اعتماد دلوانا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے. اس ملک میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے. یہ پاکستان جو ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اس کو اپنا ملک سمجھ کے رہنا ہے. جب سرکار کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو میں آپ کو اپنی ویژن دے دیتا ہوں. میری ویژن یہ ہے پاکستان کی کہ ایک دن آئے گا، پتہ نہیں میں تب زندہ ہوں گا یا نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ اگر ہم اس طرف چل پڑے، ہم نیشن بلڈنگ کی طرف چل پڑے، ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. اور ہم انشاءاللہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا، جدھر غریب لوگ ہیں. ہم وہ ملک ہوں گے جو لوگوں کی مدد کیا کریں گے. وہ ہے میرا آئیڈیا پاکستان کا. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کا قوم سے پہلا خطاب، 1 گھنٹہ اور 15 منٹ کا یہ جامع خطاب جس میں انہوں نے فلاحی ریاست کی بات کی کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کا خواب دیکھا ہے اور انشاءاللہ اسے پورا کیا جائے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا قوم سے خطاب، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 50 لاکھ سستے گھر 5 سالوں میں بنانے کا پلان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ کی بات کی. انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی. بچوں سے زیادتی کے جو کیسز رونما ہوئے اس پر انہوں نے بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو اور دیگر جتنے بھی وابستہ شعبے ہیں انہیں مضبوط بنائیں گے. 20 کروڑ کا یہ ملک ہے اور 8 لاکھ لوگ صرف اس میں جو ہے ٹیکس دیتے ہیں. اور آج کے اس وزیر اعظم کے جامع خطاب پر بات کرنے کے لیے محمد مالک صاحب، اینکر پرسن، تجزیہ کار، ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب، بہت سے پرائم منسٹر آئے، کس پرائم منسٹر پہلے بھی آئے، اب یہ 22ویں وزیر اعظم ہیں. خطاب ایک روایت رہتی ہے، لیکن کون سے وہ منفرد نکات ہیں جو اس خطاب میں نظر آئے، اس سے پہلے نظر نہیں آئے؟ دیکھیے، 2-3 چیزیں بڑی ڈفرنٹ تھی. ایک تو خطاب کا طریقہ بڑا ڈفرنٹ تھا کہ وہ بالکل وہ ریجڈ طریقے سے جو ٹیلی پرومپٹر سے پڑھ کے نہیں تھا، تو وہ ایک انٹریکشن بڑا اچھا لگتا تھا کہ وزیر اعظم اور آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لگ رہا تھا کہ دل سے بول رہے ہیں. باتیں بڑی اچھی تھی، بڑی ٹھیک تھی، ایشوز بڑے اچھے پوائنٹ آؤٹ کیے. لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ اب ڈلیوری کا ٹائم ہے. جو انہوں نے 2 باتیں اچھی کی. ایک تو انہوں نے بتایا کہ کیا صورتحال ہے اور یہ بھی کہا کہ آسان نہیں ہے، ہمیں چیزیں کرنا ہے. لیکن جو مجھے چیز بڑی اچھی لگی کہ بڑی مائنر چیزیں، اور ایسے جہاں آپ اربوں روپے کے بجٹ کے خسارے کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ آپ لیوا سے پرابلم بھی ڈسکس کر رہے ہیں. جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پوری معاشرہ صاف کرنا ہے وہاں آپ گلیوں کی صفائی کی بات کر رہے ہیں. آئی لائک دیٹ کہ جہاں خالی لارج پکچر کی بات نہیں کی لیکن اسمالر ڈیٹیلس کی بات کی. تو لگتا یہ تھا کہ ایک وزیر اعظم تو بول رہا ہے، لیکن وزیر اعظم سے زیادہ آج مجھے لگا کہ ایک کنسرن لیڈر بول رہا ہے. اور مجھے تو بہت پسند آئی ذاتی طور پہ، آئی ریئلی لائک اٹ. لیکن میرا خیال ہے اتنا ہی زیادہ اب ان کا یہ بار انہوں نے آج اپنا اور اونچا کر دیا.
تو یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہوگی اور یہاں پہ زکوٰۃ ہے، تو اب بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اپنے ٹیم پلیئرز کون چوز کرتے ہیں. جیسے ایس پی آر کی بات تھی، کون ہوگا چیئرمین ایس پی آر؟ جو دیکھیے تقریباً کوئی 130 آپ کی کوپریشن بن جاتی ہیں رفلی، چھوٹی بڑی ملا کے 6 یونیورسٹیز اور ڈویژنز بنا جاتے ہیں. تو اب یہ کہہ لیں کہ 200 آپ نے ایسے پروفیشنلز لگانے ہیں جہاں بیوروکریٹس ہوں گے منسٹریز میں اور دوسری کا پروفیشنلز ہوں گے کارپوریشن میں. 200 لوگ بہت کرٹیکل ہیں کہ یہ حکومت کہاں لگاتی ہے اگر یہ ساری باتیں ہونی جو عمران خان نے کہا ہے. تو اگر پہلا امتحان یہ ہے کہ کیا یہ سارا مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے جو بیسک 200 لوگ چاہیے ایماندار کمپٹنٹ ان اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیا یہ وہ لگا پائیں گے؟ اگر وہیں پہ کچھ لفظ ہوئی، وہیں پہ اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر یہ سارا ایک بہت خوبصورت اسپیچز رہ جائیں گی اور گراؤنڈ ریالٹی بھی مختلف ہوگی. تو دا فرسٹ ٹیسٹ کہ یہ تقریباً 130 لوگ کارپوریشن سے اور تقریباً 36 منسٹریز اور ڈویژن سے جو آپ نے سیکرٹریز لگانے ہیں، یہ پہلا ٹیسٹ ہوگا جو ہم دیکھیں گے. صحیح. مالک صاحب ساتھ رہے گا. ارشاد عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیے ہیں. ارشاد صاحب، باڈی لینگویج پرائم منسٹر کی اور نان روبوٹک سٹائل اور ٹیلی پرومپٹر نہیں ہے وہاں پر، اور جو فیکٹس اینڈ فگرز اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں، کیا ہماری قوم کو یا ہم لوگوں کو ایسی باتیں سننے کی عادت تھی پہلے؟ پانی کے مسائل، فلاحی ریاست، کھیلوں کے گراؤنڈز. دیکھیے 1971 میں بھٹو صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تھا، انہوں نے ایک تاریخی تقریر کی تھی، مجھے وہ یاد ہے، میں طالب علم تھا. اس کے بعد ایسی تقریر سننے کو نہیں ملی. وہ ہمارے پاس حکمران بھی ماشاءاللہ ایسے آتے رہے جو دل سے بولتے ہی نہیں تھے، وہ لکھی لکھائی تقریریں پڑھتے تھے اور خالی خوری نعرے لگاتے تھے. یہ ہارٹ ٹچنگ تقریر تھی، اور ان نے جو باتیں کی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جو ناممکن ہیں، وہ ممکن ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وسائل دیے ہیں، ایک ذہین محنتی افرادی قوت دی ہے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی کرنا چاہے. اور آخر میں جو بات انہوں نے کی وہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ انسانوں کے معاشرے میں رحم ہوتا ہے. ہمارے ہاں بے رحم بیوروکریسی نے، بے رحم حکمرانوں نے، بے رحم سیاستدانوں نے، بے رحم جرنیلوں نے، بے رحم ججوں نے معاشرے کو جنگل بنا دیا، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے چلے گئے. جن کو ملا، جن کو ذمہ داری ملی، انہوں نے پیسہ بنانے پر، اپنی عزت بنانے پر، اپنی سیاست بڑھانے پر، اپنی مقبولیت بڑھانے پر سارے وسائل خرچ کر دیے اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری 50% کے قریب آبادی جو ہے میں زندگی بسر کر رہی ہے. تو اگر عمران خان یہ ارادہ رکھتے ہیں اور وہ لازم رکھتے ہیں، اگر انہیں ٹیم اچھی مل جاتی ہے اور مل سکتی ہے، اس ملک میں کوئی قحط نہیں پڑا ہوا، یہ اچھے انسانوں سے خالی معاشرہ نہیں ہے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. اور سب یہ جو چھوٹے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ ہر آدمی کر سکتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ کو ادراک ہے کہ ہم نے آغاز کہاں سے کرنا ہے، اور چھوٹے مسائل جو ہیں جو جلدی حل ہو سکتے ہیں، جس کے لیے صرف ویژن کی اور عزم کی ضرورت ہے. اگر وہ آپ کر سکتے ہیں، مثلا صفائی کے لیے تو آپ کو بہت بڑا کوئی ورلڈ بینک سے پیسہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں اور جو ادارے صفائی کے ہیں ان پر نگرانی کریں. تو یہ سب کچھ ممکن ہے. اور پھر جب جیسا ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو دنیا میں ایک بہت بڑا ماڈل ہے. اس ماڈل کو فالو کرنے کے لیے عزم چاہیے آپ کو، یقین چاہیے آپ کو، نیک نیتی چاہیے آپ کو. آپ بسائے آنکھوں میں پھرتے ہیں کہ کاش کہ وہ معاشرہ واپس آئے جو ریاست مدینہ کا معاشرہ تھا، یا جو مالک چل رہے ہیں اسی طرح کے پاکستان کے اندر بھی وہ حالات چاہتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں موجود، وہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، بیوروکریسی سے باہر بھی ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، میڈیا میں ہیں، ہر طرح پہ، ہر جگہ پہ ہے. اگر عمران خان کل نکل پڑتے ہیں اس کام کے لیے اور اس پر وقت ضائع نہیں کرتے، یہ جو ٹاسک فورس وغیرہ ہوتے ہیں عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وقت بڑا ضائع کر دیتے ہیں، وہ جذبہ جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ مدن پڑ جاتا ہے. یہ ان کو ٹاسک فورس جو بھی بناتے ہیں، جس بھی شعبے کی بناتے ہیں، انہیں 1 ہفتے سے 10 دن سے زیادہ ٹائم نہ دیں، یہ مہینوں نہ لے جائیں. تو اس کے لیے بھی
फौरी तौर पर 10-15 मिनट में 10-15 दिन में कोई निजाम बना के। अच्छा इरशाद साहब, इंसाफ की बात कर रहे हैं तो उस पर बड़ी एक अहम बात जो एक बहुत बड़ा मसला भी है, वो खान साहब ने उस नुक्ते को रखा है कि 1 साल से ज्यादा केसेस नहीं चलने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी उनका कि इस मामले में बात करेंगे और गुजारिश करेंगे कि अदलिया में एक ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं कि लोगों के जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उस पर नजरसानी की जाए और 1 साल से ज्यादा ना हो ये केसेस। तो ये ख्वाब किस तरह से शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, इसके लिए टीम किस तरह की दरकार है? इसके लिए 2 शोबों का ताउन जरूरी होगा। इसके लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं। एक तो वकील बिरादरी जो है, वकला की बिरादरी है, उन्हें ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना जाती मफाद बालाए ताक रखकर काम करना होगा। वो बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं और लायानी बहसों में वक्त ज़ाया करते हैं। एक केस जो 1 हफ्ते में खत्म हो सकता है वो 10-10 महीने खत्म नहीं होता है। ये मिसाल मौजूद है, नवाज शरीफ साहब का जो केस है ये डिले कराया गया है। यानी एक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि 6 महीने में फैसले होने चाहिए। हम देखते हैं हफ्ता 1.5 हफ्ते की जो है वो ले ली जाती है, मोहलत ले ली जाती है। और जुडिशरी का फर्ज बनता है कि जुडिशरी भी इस बात को यकीनी बनाए कि वकील की जो एक हील हुज्जत होती है, बहाने साजी है, उस पे अगर वो ना करें तो बिल्कुल हो सकता है। अवाम का मसला सबसे बड़ा पुलिस का मसला है और छोटी अदालतों का है। छोटी अदालतों पर खान साहब को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी जिनसे आम आदमी को वास्ता पड़ता है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं इरशाद साहब के पुलिस रिफॉर्म्स और साथ साथ छोटी अदालतों में रिफॉर्म्स ये बहुत ही नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब और मोहम्मद मालिक साहब आपका भी।